नाजरीन आदाब, ये टेक वन टेलीविज़न है और आप देख रहे हैं हमारा हफ्तेवार प्रोग्राम परख। जैसा कि हम सबको मालूम है कि रियासत जम्मू कश्मीर आजकल एक बहरानी सूरत हाल से दोचार है। मसला कश्मीर एक बार फिर ज़ोर शोर से मंजर आम पर आया है और इस हवाले से हल के हवाले से मुख्तलिफ़ सियासी नुक्ता नज़र रखने वाले लोगों के मुख्तलिफ आरा है। कश्मीर में इस हवाले से सियासी मंजरनामा किस पोजीशन पे है, इस पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान MLC जनाब शेख गुलाम रसूल को। शेख गुलाम रसूल साहब के बगल में तशरीफ़ फरमा हैं MLA बांडीपोर जनाब निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, PDP के सीनियर लीडर। इसके अलावा हमने कोशिश की थी कि हम इस प्लेटफॉर्म पे अलहदगी पसंद धड़े से भी लोगों को बुलाएं और उनसे बात करें और मसले कश्मीर के हल के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और किन चीज़ों की ज़रूरत है और कंसेंसस किस हद तक, इत्तेफाक राय किस हद तक कायम हो सकता है, कम से कम कश्मीरी होने के नाते उस पर बात करें। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक और जो मेहमान हैं हमारे वो आए नहीं हैं। अगर आएंगे तो वो भी शरीक गुफ्तगू होंगे। फ़िलहाल अपनी गुफ्तगू का दायरा मैं इन दो हज़रात तक ही महदूद रखने पर मजबूर हूँ और आइए हम इनसे बात करते हैं कि सियासी नुक्ते नज़र के हवाले से इनकी जो आरा है और कश्मीर में जो सूरत हाल जारी है उसको वो किस नज़र से देखते हैं और उसके तदारुक के लिए इमीडिएटली क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। आप दोनों हज़रात का प्रोग्राम में खैर मकदम। शेख साहब, चूँकि आपकी जमात हुकूमत में शरीक है एक बड़ी पार्टी होने की हैसियत से, तो मैं प्रोग्राम की इब्तिदा आपसे करूँगा। मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन के दौर में PDP हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, मसले कश्मीर की हैसियत को उन्होंने माना था और वोट जो मांगा गया था वो गवर्नेंस की ज़्यादा बेशतर हद तक गवर्नेंस की बुनियाद पर मांगा गया था। हुकूमत चलते 2 साल हुए और एक बहुत बड़ा वादा था और शायद ये भी लोगों के दिलों में था कि अब मुकामी सतह पे जो जमातें हैं वो इस मसले को हल करने के लिए काम करेंगी। काम नहीं हुआ, इस हवाले से कोई ऐसा नुमाया काम नहीं हुआ। वजह आज हमारे सामने मौजूद है। आज की तारीख में 60 से ऊपर जानें ज़ाया हुई हैं। तो ये इतनी देर क्यों लग गई और लोगों को इस हद तक क्यों मजबूर होना पड़ा कि आज हमारे 60 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं? पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपने ज़ाती तौर भी ये कहूँगा कि हमें बहुत अफसोस और दुख है और जो भी हलाकतें हुई हैं गैर ज़रूरी हुई हैं बहुत सारी और अनवारंटेड हैं, उन पर हम कंडम भी करने हैं। हमने अपने वर्किंग कमेटी में भी इसका इरादा किया है कि जो इस वक्त माहौल एक परेशानी और बेचैनी का हुआ है, दरअसल ये एक सिम्टम है हमारी पार्टी की निगाह में। वो ये है कि जो इसके अंदर एक नाराज़गी है, डिसकंटेनमेंट है, वो मसले कश्मीर के इब्तिदा से ही मैं 1952 या 53 की जिक्र कर रहा हूँ, जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मरहूम शेर कश्मीर की हुकूमत थी, एक मुआहदा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और दिल्ली एग्रीमेंट के नाते, और उसकी बिना पर इल्हाक की एक दायरा था वो मुकर्रर हुआ था। और जब 9 अगस्त 1953 हुआ तो उसी दिन से जो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट, एक कश्मीर की एक ट्रस्ट दिया था कश्मीरियों ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, वो कम होता गया और वो जो मिसट्रस्ट था वो कभी लावे की शक्ल इख्तियार करता है, कभी गन की शक्ल इख्तियार करता है, कभी प्रोटेस्ट की शक्ल करता है। इसमें गवर्नेंस अच्छी हो, गवर्नमेंटें अच्छी भी हुई हैं इन दिनों, इन 7 साल में बुरी भी हुई हैं, कुछ खामियां भी होती हैं, लेकिन मसला जो है जैसे आपने भी कहा कि मसले कश्मीर की तरफ, और चूँकि इस मसले के साथ बदकिस्मती से आप मान लीजिए या खुशकिस्मती से कि पाकिस्तान भी अब उलझा हुआ है, तो उसके हालात भी हमारे इन हालात पर अक्सी करते हैं। और आपने देखा कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात ठीक होते गए, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, वाजपेयी साहब के ज़माने में, तो एक माहौल बना। लेकिन जब अभी वज़ारत ख़ारजा की मीटिंग्स हो गई और कुछ ऐसी उम्मीद जो बनी थी यहाँ कि अब यहाँ डायलॉग शुरू हो जाएगा, तो वो जो बात वहाँ पाकिस्तान में बन नहीं पाई। उनके भी अपने एजेंडा है, उनकी अपनी नज़रें कहीं और हैं, तो कश्मीर भी एक उनके पास एक मसला है। तो लिहाजा
ایک مسٹرسٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کی جو پرچھائی ہیں وہ ہمارے مسٹر جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ہے اس میں اور زیادتی ہو گئی. مسٹرس کی آپ نے بات کی 53 کے حوالے سے جو بد اعتمادی کی ایک فضا قائم ہوئی تھی مرکز اور ریاست کے درمیان. 1975 میں مرحوم شیخ صاحب کے ساتھ ایکارڈ ہوا. 75 سے اب تک اعتماد بحال نہیں ہوا. تو اس حوالے سے قوم کی طرف سے آپ کو یہ فرض عائد نہیں ہوتا ہے کہ اگر ٹرسٹ بحال نہیں ہوتا ہے آپ ایک ایسی حکمت عملی یا وضع کریں جس سے ٹرسٹ بحال کرنے کے لیے حکومت ہند مجبور ہو جائے؟ نیشنل کانفرنس کے پاس نیشنل کانفرنس ایک اصولی جماعت ہے, وہ ڈیموکریسی پر یقین رکھتی ہے. انہوں نے جب الحاق کیا وہ اس لحاظ سے کیا کہ ہندوستان کے آئین کے تحت رہیں گے, تو لہٰذا جو بھی ہماری اقدام ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا مرحوم شیر کشمیر 22 سال جیل میں رہے, کئی حکومتیں ہماری گری اسی بنا پر. تو لہٰذا 75 کے بعد بھی آپ نے دیکھا شیخ صاحب نے جب ان کی حکومت ہوئی تھی ڈیولپمنٹ اور گڈ گورننس کی طرف جو دھیان دیا, اور انہیں جب پولیٹیکل مسئلے اٹھا دیے اس میں بھی رکھنے ڈالے گئے. نتیجہ یہ ہوا, اور آپ یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں تمنائیں تھیں اس وقت بھی لوگوں کی شیر کشمیر سے کی حکومت سے, وہ پوری نہیں ہو. وہ خود شیر کشمیر کو خود بھی اس چیز کا احساس تھا. اور جب فاروق صاحب کی حکومت بھی آئی, حکومتیں بدلائی گئی, حکومتیں ٹاپل کی گئی, جب 88 آ گیا, گورنر کو ایک یہاں اوپر ٹھونسا گیا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر کا جو نوجوان تھا وہ بد اعتماد کی طرف چلا گیا, اور ہم نے ملیٹنسی کو دیکھا. اب یہ صحیح ہے. اس حوالے سے میں آپ کو ٹوکوں گا, اس حوالے سے ملیٹنسی کو آپ جینوئن مانتے ہیں کہ لوگوں کی بات اگر نہیں سنی گئی, آپ کامیاب نہیں ہوئے ایک ٹرسٹ کو بحال کرنے کے لیے, اور یہاں کا نوجوان اگر بندوق اٹھایا اس نے, کیا وہ اس حد تک مجبور تھا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بندوق اٹھانا مناسب نہیں تھا, کیونکہ بندوق کے اٹھانے سے آپ کا کیا خون خراب ہوگا, بندوق سے بندوق کا مقابلہ ہوگا. یہ ہوا, جانیں ضائع ہو گئی. آج بھی میں کہہ رہا ہوں بندوق اٹھانے کے بغیر بھی جن لوگوں کے ہاتھ میں میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر وہ بھی مر رہے ہیں. آپ بھی پروٹیسٹ کر لیجیے, اگر آپ کر لیجیے, جی اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. چلیے اس پر ہم آگے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. نظام الدین بٹ صاحب, شیخ صاحب کا فرمانا ہے کہ 1953 سے پرابلم ہے, لیکن کئی ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو 47 سے پرابلم مانتے ہیں, 53 سے پرابلم نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ 47 سے ہی جو وعدے کیے گئے تھے یا اقوام متحدہ کے حوالے سے جو قراردادیں ہیں وہ ایک مسئلہ ہے, اور اسی جو صورتحال تھی اس سچویشن کے تناظر میں حل مانگتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے جو شیخ صاحب نے فرمایا؟ میرا ذاتی نقطہ نظر کچھ اس سے بھی مختلف ہے. جی 47 سے کچھ آگے جانے کی کوشش کروں گا تاریخی تناظر میں. وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر ایک بدنصیب ریاست, یہ آزادی سے محروم رہی 47 سے پہلے بھی, کافی سال. پھر ایک عوامی تحریک ابھری 1931 سے سیلف رول کی. جی کشمیریوں میں سیاسی جاگرتی آئی, ان کو اپنے مظالم یاد آئے, اپنی شاندار جغرافیوں کا تقاضا کیا, اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انہوں نے سیلف رول کا نعرہ دیا. عوام معصوم ہوتے ہیں تو ایک قیادت ابھری شیخ محمد عبداللہ مرحوم صاحب کی ذات میں, شخصیت میں. انہوں نے پہلے مسلم کانفرنس بنائی جی 1931 میں, جی جب یہاں عوامی تحریک کی داغ بیل پڑی, جب لوگوں نے خون دیا. بہرحال یہ ہماری تاریخ ہے, ہم سب کو معلوم ہے. خون دیا لوگوں نے, تحریک ابھری, ڈوگرا راج کے خلاف خون دیا لوگوں نے سیلف رول کے لیے. کس کے خلاف نہیں, سیلف رول کے لیے. مصلحت کے تحت شیخ صاحب کو اس جماعت کا نام بدلنا پڑا, تو کچھ حلقوں سے اس وقت سے ہی الزام تراشی ہوئی کہ جو قیادت ابھری تھی عوامی اعتبار کی بنیاد پہ, وہ شاید مصلحتوں کی شکار ہو رہی ہے. مسلم کانفرنس کو توڑ کر نیشنل کانفرنس بنا لینا, اس وقت انہوں نے سمجھا کہ شاید مسلم کردار کا سودا ہو رہا ہے. جی اس لیے کہ یہ ریاست مسلم اکثریتی ریاست تھی, اور اس کی انفرادیت میں باہمی برادری شامل تھی. اس کے لیے کسی اور سرٹیفکیٹ, کسی اور آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں تھی, اور نہ ہی اسلام میں ایسا کوئی تصور ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو رد خلق سمجھیں یا خارج سمجھیں. تو انگلیاں اٹھی کہ مسلم کردار کا سودا ہوا. پھر 47 کی بات آئی.
47 में इसी क़यादत पर एतमाद था लोगों को। दूर दूर मासूम लोग, अनपढ़, जिन्होंने एतबार किया था इस हद तक कि उस शख्सियत के बारे में ऐसे भी कलबे सामने आ गए जिन्हें दीनी तकाज़ों के मुताबिक कुफ्र समझा जाता था, लेकिन कहा गया जी मोहब्बत इश्क की हद थी। एतबार उन्हीं का। 47 में उनको जब फैसला करने की नौबत आई, चाहे इलाहाक डोगरा ने किया, उसने किया, लेकिन शेख साहब का उसमें वाजिया किरदार था, वाजिया किरदार, अमल दखल, वही एक सियासी क़यादत थी। जी जी, वही एक सियासी क़यादत थी जिस पर एतबार था लोगों को, जिसके नाम लोगों ने कुर्बानियां वाहिद क़यादत दी थी, अनचैलेंज्ड। तो उस वक्त भी उंगलियां उठी, मोहूम आवाज़ें, जब इल्हाक हुआ और दिल्ली के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का बंदोबस्त हुआ, ताउन हुआ, तो उस वक्त भी ये कहा गया कि एतबार का सौदा किया गया। जी, फिर 52 आया, शेख साहब को खुद खमियाजा भुगतना पड़ा, मालूम नहीं क्यों, तो रायशुमारी बनाई, 20 साल जेल भी काटी जी। उन्होंने जेल काटी, उनके साथ जो कारकुन थे उन्होंने मसाइब बर्दाश्त किए, पूरी कौम ने मसाइब बर्दाश्त किए, उस वक्त भी कुर्बानियां दे दी। लेकिन 75 का इकाड़ हुआ तो कहा, उंगली ये उठी कि अब कुर्बानियों का भी सौदा किया जी। तो सियासत का जो महवर रहा है जम्मू कश्मीर में, वो गलतियों पर मबनी, अवामी तहरीक के हवाले से गलतियों पर वो मबनी रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम पे रहे, चाहे रायशुमारी के नाम पे रहे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे चलें, रहे, ये जो तो अवामी ताउन उनको हासिल था, आवाज वो दे रहे थे, तहरीक के नाम पर सामने वो थे, हराउल दस्ते में वो थे, कुर्बानियां उन्होंने मांगी और फैसले उन्होंने लिए जी। जो भी फैसले आज गलत समझे जा रहे हैं उसमें इसी एक वक्त की जबरदस्त मकबूली आम जमात का दखल है, इसके अमाल का दखल है जी। इनके फैसलों का दखल है। इन्होंने शायद लोगों के सामने इसका इकबाल भी किया जुर्म का जी। बाद में यहाँ 75 के बाद 10 साल के लिए एक सियासत आई जिसमें मसले कश्मीर की बात बिल्कुल धीमी पड़ गई, खत्म होगी। पाकिस्तान की तकसीम के बाद, शेख इंदिरा एकाड के बाद, हालांकि भुट्टो साहब ने काल भी दिया था, उसके बावजूद भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की ज़ात की मौजूदगी में, शायद इस बुनियाद पे कि शेख साहब गलत नहीं करेंगे, कौम से धोखा नहीं करेंगे, आज नहीं तो कल यहाँ के लोगों की कुर्बानियों का सिला मिलेगा। सिला पुल की शक्ल में नहीं मिलना था, सड़क की शक्ल में नहीं मिलना था, इक्तिसादी तरक्की जिसका नाम है उसकी शक्ल में नहीं मिलना था, क्योंकि हमारे अपने भी वसाइल हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की ये रियासत बैंकक्रप्ट रियासत नहीं है। यहाँ लोगों में मैन पावर भी है, पोटेंशियल भी है, मिनरल वेल्थ भी है, वाटर रिसोर्सेज भी है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी है, जियोग्राफिकल ग्रैंड्योर भी है, टूरिज्म जैसी हुस्न खूबसूरती जमाल की दौलत भी है, सब कुछ था। लिहाजा वो सिला नहीं था। सिला क्या मिलना था, इन्होंने कहा बाद में अटानमी देंगे, अटानमी भी नहीं दिला पाए। तो एक रकम तारीख हुई धोखे की, फ्रॉड की, उसमें दिल्ली भी मोर्द इल्जाम ठहराई गई बार बार। खुद शेख साहब ने दो दफा कहा धोखा दिया, लेकिन आम लोगों ने भी समझा कि दिल्ली भी दयानतदारी से काम नहीं ले रही है। दिल्ली ने खुद अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला लिया और खुद बाद में एक वजह से दूसरे वजह से कहा कि नहीं जी अब मसले कश्मीर ये तारीख है, ये तारीख है। खुशाइन बात ये है कि आजकल बच्चे को अगर आप और इसी धोखे, इनको आप ट्रेजेडी ऑफ एरर्स कहो, इनको आप धोखे की सियासत कहो, या इनको आप कमजोरी कहो। मैं किसी पर इल्जाम, मैं किसी को मोर्द इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। आवाम फैसला करने वाले हैं, तारीख फैसला करने वाली है, मैं कौन होता हूं। लेकिन एक हिसास कश्मीरी के नाते मैं ये कहूंगा कि इन्हीं गलतियों का खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं जी।
آپ کو موقع ملا تھا ان کی حکومت سے پہلے ان غلطیوں کا، آپ نے بھی جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، اس کو آزمانے کی کوشش کی تھی. کس حد تک کامیاب ہو گئے آپ اس ڈیفیسٹ کو ایٹ لیسٹ منوانے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے؟ کاش آپ مانتے کہ جب یہ نئی جماعت بنی اسی تاریخی تناظر میں بنی، بڑے تجربات کو نظر میں رکھتے ہوئے بنی، اور بہت ہی کم عرصے میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے ناطے اس کو فیصلے لینے پڑے. اس پہ شیخ محمد عبداللہ یا نیشنل کانفرنس جیسا اعتبار قائم نہیں ہوا. جی. جب وہ اسمبلی میں بھی آئے تو 60 سیٹیں لے کے آئے، اور ووٹ پرسنٹیج میں اس وقت تقریباً 75% شیئر ان کا ہوتا تھا. یعنی پورا عوامی اعتماد مفتی محمد سعید صاحب کی جماعت کو جو چھوٹا سا اعتماد ملا، کیا آپ یہ نہیں مان رہے ہیں کہ اس نے اس کم اعتماد پہ بھی فیسیلیٹیٹر کا رول کیا، ایک واضح ایجنڈا سامنے لانے کی کوشش کی، جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اسمبلی میں بھی، دلی میں بھی اور سری نگر میں بھی اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈائمنشن کی بات کی، اور کھلے عام باٹم لائن ڈسکس کرنے کی بھی جرت کی کہ ایک مڈل پاتھ بھی لے سکتے ہیں اگر سب سٹیک ہولڈرز باہم اعتماد سازی سے کام لے کر اس مظلوم عوام کے سر پہ ہاتھ رکھیں، فاہا رکھیں، جس کو ہیلنگ ٹچ پالیسی کہتے تھے. 3 سال میں جو فیصلے لیے گئے، تھوڑی سی ترقی بھی ہوئی، پروجیکٹ بھی بنے، یہاں کے واٹر ریسورسز کی بھی بات ہوئی، ڈی ملٹرائزیشن کی بھی بات ہوئی، اقتدار میں رہ کے بات ہوئی. اسمبلی میں کھلے عام ہر ایک سے یہ کہا گیا کہ یہ اسمبلی اب فیصلہ کرنے جا رہی ہے لوگوں کے اعتبار کی بنیاد پہ. ہندوستانی قیادت جب یہاں آئی، واجپئی جی کی، بی جے پی کی قیادت، اسی سٹیج پہ خود مفتی محمد سعید صاحب کی تقریر کے ریسپانس میں ہی اس قیادت نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا یہاں اندیا دیا. ایک پروسیس شروع. چلیں، آپ نے مسئلہ کشمیر کی بات کی، مظفر آباد روڈ کھلا، باقی راستے کھلے، جیلوں سے رہائی ہوئی، ایشوز سارٹ آؤٹ ہونے کی کوشش کی گئی. 16 ممبروں پہ 3 سال میں اتنے بڑے ٹریجک ایشو کو، جس کو انٹریکٹیبل ایشو کہا جا رہا ہے انٹرنیشنلی، اس کو ایک راستہ دینے کی کوشش کی گئی، اور اس ڈگر پہ سب کچھ جا رہا تھا. آج جو خرابی ہے، کس کے نام ڈال دو کہ ہمارے ہی نام. چلیں، آج بھی وہی لوگ ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے. ہم ماضی میں جو تاریخ ہے، حالانکہ خوشائند بات یہ ہے کہ تاریخ کے حوالے سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہت باخبر ہے، اور تاریخ کا حوالہ آپ نے دیا یا تاریخ کی تفصیل آپ نے بتائیں، چلے جن کو معلوم نہیں تھا انہوں نے سنا. لیکن بات یہ ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں، یہ سب مانتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ غلطی نہیں ہوئی ہے. اور آج کل کی جو صورتحال ہے وہ انہی غلطیوں کا خمیازہ ہے کہ وقت وقت پر اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ صورتحال آج ہمارے سامنے درپیش ہے. بات صورتحال کی ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں آج کی جو صورتحال ہے؟ پہلے میں ایک نظام صاحب نے جو انگلی اٹھائی قیادت پر نیشنل کانفرنس کے، اس کو میں ذرا تھوڑا سا صحیح کرنا چاہتا ہوں، مختصراً، کیونکہ بات ہم کریں گے یہ کہوں گا کہ میں جہاں تک نیشنل کانفرنس اور مرحوم شیر کشمیر کی قیادت کا تعلق تھا، ان کی نظر یہ نہیں تھی کہ جو پارٹیشن ہوا، قومیں بٹ گئیں مذہب کی بنیاد پر. انہوں نے جب مسلم کانفرنس سے نیشنل کانفرنس بنائی، ان کی نظر میں جموں کے ایک غریب کسان، جموں کے باشندے تھے، لداخ کے باشندے تھے، ان کی نظر پوری ریاست پر تھی. تو لہذا ان کا نظریہ جو تھا وہ ایک اسلام کو جو وسیع ایک نظریہ ہے، اس کی بنا پر انہوں نے کشمیر کو لیا، انہوں نے ہندوستان کو لیا اور پاکستان کو لیا. اب فیصلہ کیسے ہوا 47 میں وہ سب جانتے ہیں، حملہ کہاں سے ہوا، اور فیصلہ جو مہاراجا نے کیا کس اجلت میں کیا اور پھر مجبوری میں کیا. حکمران تھا، فیصلہ اس کا تھا کانسٹیٹیوشنل، اس کو چھوڑ کر. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کمزوری آئے ہیں، وہ ہر جگہ ہوئی ہیں. پی ڈی پی کے سربراہ مین اسٹریم پالیٹکس میں تھے، ان سے آپ پوچھ لیجئے. غلطیاں سب اسی لیے اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر پینڈورا باکس کھل جائے گا. نہیں آ رہا ہوں، اگر ہم غلطیوں کی بات کریں گے ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر غلطیاں ذات کے لیے نہیں ہیں. قربانی دی ہے لوگوں کے لیے، ہر وقت حکومت چھوڑ دی ہے محض اس واسطے کہ بلا ہو جائے. لیکن ریچیبل جو چیزیں ہیں وہ کوشش کی ہے ہم نے ہمیشہ، اور آج بھی
میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ آج بھی جو مسئلہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے کشمیر کا، جو نیشنل کانفرنس نے ابھی آل پارٹیز کانفرنس میں اجاگر کیا، پرائم منسٹر کو کہنا پڑا اٹس اے پولیٹیکل ایشو، یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے جو شیر کشمیر کی سوچ اس کانفرنس میں ہے. اور آج پرائم منسٹر نے کہا اس کا سلوشن آٹونامی کے کنٹیکس میں ہوگا. ہوم منسٹر نے پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں کہا یونین ایکسیشن اینڈ یونین ڈسپوزل ہونا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں ان چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے. سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ کی 63 سال کے عرصے میں پہلی بار، اور ہندوستان کی جو سول سوسائٹی ہے، کیونکہ جو وہاں سے ریئیکشن سامنے آتی ہیں میڈیا کے تھرو، ٹیلی ویژن کے تھرو، اب وہ بھی کافی ایجوکیٹ ہو رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے یا جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے. بات ہم اسی کے حوالے سے کریں گے کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے. آج کی جو صورتحال ہے، معصوم بچے کفن میں، ایون ان میں 9 سال کا بچہ، ابھی حال ہی میں 8 سال کا بچہ کم سے کم جو عمر کا تھا وہ شہید ہو رہا ہے. یہ کتنی کو چوکے لگا رہا ہے آپ کے دل کو، بینگ ان رولنگ پارٹی، اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ نے بہت کچھ کر رہے ہیں، وہ صرف بیانات کی حد تک آتا ہے. لوگوں کے پاس صرف ایک بار عمر صاحب گئے ہیں، وہ ہاسپٹل میں گئے ہیں، اس کے بعد کسی نے بھی زخموں پہ پہاڑ رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور کسی نے بھی جو صورتحال کو ہے رائٹ پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. ضرورت اس بات کی ہے جو خون ہو رہا ہے، جو قتل عام ہو رہا ہے، جو پتھر کے جواب میں گولی چل رہی ہے، جو پروٹیسٹ کے جواب میں گولی چل رہی ہے، اس کو کیسے روکا جا سکے من جملہ قوم. اس میں میں سب کو شریک مانتا ہوں، جو کرسی خالی پڑی ہوئی ہے ان کا بھی رول بنتا ہے. آپ کا کہنا صحیح ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مت سمجھیے کہ ہم اندر سے کوئی ناخوش نہیں ہے، ہمارا دل نہیں رو رہا ہے. اگر ان کے آنکھیں پرنم ہیں، ہماری آنکھیں بھی پرنم ہیں. ہم بھی کشمیر کے رہنے والے، ہم بھی یہاں کے لوگ ہیں. لوگوں نے ہمیں اس پارٹی کو ایسا ساتھ دیا، اس ایسے لیڈر کو اپنی جانیں دے دی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ پریشانی نہیں ہے؟ لیکن سوال یہ ہے، یہ صرف اس وقت نیشنل کانفرنس کا صرف مسئلہ نہیں ہے، پی ڈی پی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، جس میں ہمارے جو مین اسٹریم سے باہر علیحدگی پسند حریت کے لیڈرز ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی تحریک جو ایک انڈیفینٹ پروٹیسٹ چل رہا ہے، جی کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ جی کیا یہ لوگوں کے مسائل کو کم کرنے کے زیادہ کرنے کے بجائے کم کرنے کے بجائے زیادہ کر رہا ہے؟ کیا لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس پہنچے. ایک ماحول ہے ایموشنلزم، جیسے ابھی بٹ صاحب نے کہا، لوگوں کے جذبات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرانی جو یادیں ہیں وہ تازہ ہو گئی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے وقتاً فوقتاً، اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. لیکن اس مسئلے کو اب جوش کے ساتھ ہوش رکھنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں ہماری جو قیادت ہے، اس حوالے سے الزام ہے ان لوگوں کا جن کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جوش میں ہوش رکھیے، کہ جو سنسیریٹی کا فقدان رہا وہ ہمیشہ فقدان رہا، کہ مسئلے کو طول دینے کی کوشش کی گئی. ریزولوشن کے حوالے سے نیک نیتی کا فقدان ہے، کبھی جو پارٹیز ہیں اس حوالے سے نیک نیت نہیں تھی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب کی بار ناؤ اور نیور. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہوں گا کہ شاید نیت نہیں تھی کرنے کو، لیکن کچھ ایسے بین الاقوامی حالات، ریاست کی حالات ایسے تھے کہ مسئلے سنجیدگی سے نہیں لیا. لیکن آج آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن آج میرے خیال میں اتنی سنجیدگی ہے، اور میری یہ ایک ریکویسٹ ہوگی تمام لوگوں سے کہ اگر وہ ایک ماحول کو پرامن بنانے کی کوشش کر لیں اور ایک موقع دیں ہندوستانی قیادت کو اور ریاست کے تمام لوگوں کی قیادت کو کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لیں. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو آپ پروٹیسٹ کو ایک پروگرام کر لیں گے، کہیں پتھر چلیں گے، کہیں اٹیک ہوگا پولیس اسٹیشن پر، لوگ مر جائیں گے. تو اس سے کیا آپ کو حاصل ہو جائے گا؟ محض اس بات ہے کہ جو ہم نے 10-15 سال میں بنوک سے ہم نے حاصل کیا تھا کچھ حاصل نہیں ہوا، اور آج وہی لوگ مر رہے ہیں. تو لہذا اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم یہ ٹھیک ہے کہ عمر صاحب نے بار بار کہا ہم ریسٹرین کر رہے ہیں، ریسٹرین کے باوجود بھی کلنگز ہو رہی ہیں جو انفارچونیٹ ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم بحثیت پارٹی کے اور بحثیت حکومت میں رکھ کر بھی ہماری یہی امید ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس وقت یہ جو ایموشنلزم ہے یہ ایک لیول پر آ جائے اور اس کے بعد بات چیت ہو جائے. اس کے باقی یہ رہا کہ لوگوں میں جانا، ہماری آرگنائزیشن الرٹ ہے ہر وقت ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک کنٹینیوٹی کا جو ہے کنسسٹنسی کا فقدان دکھ رہا ہے. آپ کے ایک سینئر وزیر نے شروع میں کہا تھا، ہلاکتیں بہت کم ہوئی تھی، یہ کہا تھا کہ جو فورسز ہیں، سینٹرل فورسز کی بات کر رہا ہوں میں، کہ بے لگام ہو چکی ہیں، کہ مرکز کو دیکھنا چاہیے. ایون انہوں نے وزیر داخلہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ وہ یہاں آئیں کہ ان کے فورسز کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد جو
اور لیڈران ہیں، ایون چیف منسٹر صاحب، کچھ اس طرح کا رہا ہے کہ آن گراؤنڈ اگر کہیں کہیں زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، ہم یہ سبسٹینشیٹ کی کوشش نہیں کریں گے کہ زیادتیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، لیکن جو رد عمل آیا ہے کلنگز کے حوالے سے کہ انکوائریز بٹھائی جائیں گی یا ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اس حوالے سے کوئی کام ابھی تک 60 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 61 سے زیادہ ہوئی ہیں ابھی تک کی ٹائم میں. ابھی آپ کو لوگوں کو کس طرح آپ جیت پائیں گے؟ 2 مہینے سے ایک کیس میں بھی آپ کسی کو انڈائٹ نہیں کر پائے ہیں. ایون کئی جگہ پہ نون پی ڈی پی کا الزام ہے محترمہ محبوبہ مفتی کا کہ اننت ناگ والے معاملے میں آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں اور ایف آئی آر میں ان آئیڈینٹیفائڈ درج ہے. یہ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ اگر ان ایسے معاملات کو جو اوپن کیسز ہیں ان کو ڈیل کیا جاتا اور لوگوں کو سزا دی جاتی، یا لوگوں کو کم از کم یہ احساس دلایا جاتا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو کم از کم لوگوں کے دل میں یہ جو عنصر ہے تحفظ کا وہ مل جاتا. اور یہ کہ اگر کہیں زیادتیاں ہوں گی دے ول بی براٹ ٹو بک. آپ کے سوال کے میں 2 حصے میں جواب دوں گا. پہلا حصہ یہ ہے، آپ نے ساگر صاحب کی بات کی. ساگر صاحب نے جن جذبات اور خیالات کا اظہار کیا، کوئی بھی کشمیر میں سمجھتا ہوں ان حالات میں ایسے ہی خیال کا اظہار کرتا، اور مجھے پورا یقین خیال ہے کہ چونکہ ہمارے پاس یہ جو ایکٹ ہے، ایکٹ کی وجہ سے جو پاورز دیے گئے ہیں سیکورٹی فورسز کو، اس کا بے جا استعمال ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مانتے ہیں اور اس کو روکنا ہے پڑے گا. اور جہاں زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو پنش کیا جائے. یہ پہلے بھی ہوا تھا ملٹنسی میں جب تھا عروج پر، اس وقت بھی کافی لوگوں کو سایہ دی گئی ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ اس کو ہم انڈر کور کر لیں، میرے خیال میں اس میں یقین نہیں رکھتا ہوں، اور ہماری پارٹی کا بھی خیال ہے کہ اس میں روک لگانی پڑے گی. لیکن اب ایکشن کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے، اب 2 مہینے سے ایسا ماحول بنا ہوا ہے. ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان کے سپرد ہم نے انکوائری کر لی، وہ آگے نہیں چل سکتے، کوئی آگے آتا نہیں. ایڈمنسٹریشن کی رفتار اس کا جو سست ہو گئی ہے، آگے نہیں آ رہے ہیں. اننت ناگ کا مسئلہ ہوا، دل خراش واقعہ ہوا ہے، اس میں ایکشن کرنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن ابھی اتنی توجہ ایسے مسائل کے جو دن بدن ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں اگر ایک ماحول بنے گا، آپ دیکھیں گے جتنے بھی یہ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو جائے گی. یہ ہماری پارٹی کا سٹینڈ ہے. اور آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں، جیسے کہ ہوم منسٹر نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم افسا کو اس کو ہم لگام کر لیں، اگر ہم اس کو نہیں ختم کر لیں گے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک سول انپٹ ہو اس تمام سچویشن میں. انفارچونیٹلی اس وقت نظام صاحب یہ جو فرما رہے ہیں افسفا کے بارے میں کہ بات ہو رہی تھی پہلے اس کو ایبروگیٹ کرو، اب اس میں امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور امینڈمنٹ کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی وہ تو ان لوگوں کے ہی ہاتھ میں جنہوں نے وہ قانون بنایا ہے. پتہ نہیں وہ کتنا وہ ہیومن فرینڈلی ہوگا یا کشمیری فرینڈلی ہوگا، وہ تو آگے ثابت ہونے والی بات ہے. ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ ٹو دس ہول سینیریو؟ مجھے نہیں لگتا اتنی چھوٹی باتیں اس وقت کوئی اہمیت رکھتی ہے. جیسا میں نے ایک تاریخی تسلسل آپ کو دیا کہ یہاں پالیٹکس آف ایررز چلا ہے جس میں دلی ہمیشہ ذمہ دار رہی ہے. پالیٹکس آف ڈیسیٹ چلا ہے جس میں یہاں کے نامور لیڈر مورد الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں. اور اب پالیٹکس آف ڈسیپشن چل رہا ہے. جی، یہ اقتدار میں ہیں. ایک عوامی حکومت کا ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب حالات قابو سے باہر چلے جائیں، صورتحال بیانڈ گورننس چلی جائے، تو رسپانسبلٹی اون کرتے ہیں. جی، جرأت مندی کا قدم ہوتا ہے وہ. آپ کا الزام ہے کہ یہ ریسپانسبلٹی اون نہیں کر رہے. اخلاقیات آپ کا الزام ہے کہ یہ ریسپانسبلٹی اون نہیں کر رہے. سکھانے کے لیے ان کو یہاں نہیں آئے ہیں. یہ صرف 61 لوگوں کی بات نہیں ہے. پوری وادی اور وادی سے باہر لوگ یرغمال ہیں، سراپا احتجاج ہے. انہوں نے اپنی روزی روٹی کو لات ماری ہے، جانوں کا کھلواڑ ہو رہا ہے، آگ لگی ہے پوری ریاست میں. یہ کوئی معمولی نوعیت کی صورتحال نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کریں اور پھر ڈیموکریٹک پروسیس یا اور کسی پروسیس اور دوسری What do you think is the best way? In a situation like this, what do you think is best way to handle the things? ڈائمنشن سمجھ کے پہلے میں پہلے اس پہ اونس دونوں پہ ہے. کشمیری کمپوننٹ جو اس وقت لوگوں کے آڑے ہیں سرکار میں، they should at least show compunction Towards what? and acknowledge کہ ان کے ہاتھ سے صورتحال باہر گئی ہے ان کی غلطیوں کی وجہ سے. ایک دوسرا،
ان میں یہ جرت ہونی چاہیے کہ دلی لفاظی سے کام لے رہی ہے. ان کی اپنی اٹانومی کا کیا حال ہوا جب اسمبلی نے یہاں سے ریزولوشن بھیجا تھا. ہم نے ڈی ملٹرائزیشن کی بات کی، خود پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی، اس کا کیا حال ہوا. امرناتھ میں ایک معمولی زمین کے ٹکڑے پر کتنی ہڑ درمی دکھائی گئی. ایک معمولی قانون میں جو مقامی قوانین کے تحت تھا، اس میں دلی کی پارلیمنٹ یا ہماری اسمبلی یا پاکستان اور انٹرنیشنل ڈائمنشن کہیں نہیں تھا. سمپل کہ یہ زمین کا ٹکڑا امرناتھ والوں کے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے فار اے اسپیسیفک پیریڈ، اور وہ بھی کرائے کے عوض. اس میں بھی دیکھو کتنی ہڑ درمی. اگر ہم حکومت نہیں چھوڑتے، صرف 3 ڈیتھس کے بعد اخلاقی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. چلیں اس میں بھی آپ کو ذمہ دار مانتے ہیں لوگ. امرناتھ ہم نے اپنی غلطیوں کو مان لیا. میں وہی کہتا ہوں، ہم نے اپنی غلطیوں کو مان لیا. واٹ ڈو یو ڈو ٹو ایئر از ہیومن. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم پیغمبر تھوڑے ہی ہیں. چلیں بہت اچھی بات ہے، آپ مان رہے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں. شیخ صاحب مان رہے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں. غلطیوں کو درست کرنے کی ضرورت یہ نہیں کہ چپ کے رہو. جی وہی ہر چیز سے اسی پہ بات. اور چھوٹی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کیا جانا چاہیے. پورے مسئلے کو ٹریویلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک نہ دلی والے انکنڈیشنل ڈائلاگ کرنے کی کوشش کریں گے، اب یوتھ اور یہاں کی انکنڈیشنل ڈائلاگ کی بات کی آپ نے، لیڈرشپ میں آپ کے کو ساتھ کچھ پیچھے لے جاؤں گا. آپ نے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھوں گا، ہوم منسٹر نے بولا on the floor of parliament that Kashmir is a unique problem and it needs a unique resolution. اس کے بعد آپ کے ساتھ جو یہاں کی جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو انہوں نے خطاب کیا، وزیر اعظم نے اردو میں خطاب کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر ایک 63 سالہ پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی ایک سگنیفیکنٹ شفٹ دیکھا گیا جو روایتی ان کا موقف رہا ہے مرکز کا کشمیر کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد 15 اگست کی تقریر میں ایک واضح اشارہ دیا گیا اور آج بھی جو پارلیمنٹ میں وزیر خارجہ نے اس حوالے سے بیان دیا تو اس میں کہیں ایسی کمپلشن لگتی ہے کہ جو لوگ جن کی یہ کرسی خالی پڑی ہوئی ہے وہ کسی بھی طور اس شرط پہ بات چیت کے ٹیبل پر نہیں آئیں گے. اور وہ ایک اینٹی ہے، فورس ہے. اور آج کل جو حالات ہیں یہاں پہ، اگر آپ کا یہ الزام بھی ہے کہ وہ حالات خراب کر رہے ہیں، دیٹ مینس دے ہیو این اینٹی. تو ان کو جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں لائیں گے، شرط شروط رکھیں گے یا ان کی شرائط جو ہیں وہ نہیں مانیں گے. اور جو ان کے شرائط ہے، میروز کی بات کروں گا میں، 4 شرائط انہوں نے رکھے تھے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی صورتحال میں کن مسئلوں کو اور کس حل کی یہ ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے 15 اگست کی تقریر میں کہا یہ اٹوٹ حصہ ہے، وہ تو بیسک اپروچ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا، پارلیمنٹ کا. اس میں پرائم منسٹر اور کوئی بات نہیں کہہ سکتے. جی یہ ماننا پڑے گا. پاکستان کے ساتھ جو بات ہو گئی، جن کا انہوں نے تذکرہ کیا، وہاں بھی بارڈر چینج نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو کچھ حل ہو سکتا ہے وہ کیا جاتا ہے. اور پارٹی is not happy with the status quo so far as constitutional position of the state is concerned. We want in a situation like this, when your party does not recognize this, you don't want that thing. What is your responsibility as the representatives which you claim of the people of Kashmir? We say, جیسے ہم نے ابھی گورنمنٹ آف انڈیا میں پرائم منسٹر، ہوم منسٹر سے منوا لیا کہ اس کا دیکھیے، ابھی تک وہ یہ نہیں مان رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ جو کچھ ہے وہی ہے، بات کریں گے. لیکن آج پہلی دفعہ ٹھوس طریقے سے انہوں نے ایک کہا کہ پولیٹیکل ایشو ہے، اس کو پولیٹیکل ڈائمنشن سے، نہ کہ سڑکوں اور دریا اور باقی چیزوں سے کریں گے. یہ بڑا ایک پازیٹیو اپروچ ہے. اور جو ہوم منسٹر نے کہا یونیک ایکسیشن، یونیک ڈسپوزیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 53 کی جو ہم بات، میں پھر اسی پر آؤں گا، ایک آٹونومی جو ہے، ایک سولوشن جو ہے، ہم وہی اپنے حجت والوں سے یہ بھی کہہ رہے ہیں، سولوشن ایسا ہو، اچیویبل ہو. یہ نہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن سے باہر جائیں گے، آپ جو ایکسیشن کی بات ہے اسے باہر جائیں گے تو ہندوستان کبھی وہ ماننے والا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ کنڈیشن کے بغیر آپ سے ملاقات ہوگی، ہم بھی چاہیں گے. ڈونٹ پٹ دی کنڈیشن کی، بھائی ان کی بات آپ سن لیجئے راؤنڈ دا ٹیبل. اگر وہ آزادی کی بات کہیں گے آپ سن لیجئے. آفٹر آل از اے ڈیموکریسی، ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو سے ہیئر ویدر ہی از اے سیشنسٹ اور ہی از ناٹ. آپ ان کی بات سن لیجئے. ممکن ہے ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ تھنگس ول converge to a solution which will be acceptable and will be realistic both in the interests of Kashmir, India and Pakistan. See, ultimately
You are not the arbiter here that you can dictate here कि मैं ये solution मैं चाहता हूँ ये हो जाए. Kindly I understand that. Kindly वो I understand. आप समझ में रख लीजिए. Kashmir is not only the Kashmir is not only the valley. वही जम्मू लद्दाख बिल्कुल सब बिल्कुल पे. आपका कहना लिहाजा we have सही, to take the whole state with us. आपका कहना सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ऐसे हालात में जहां मसला बहुत पेचीदा हो और आप शर्त और शराइत लेके आ जाएं, मेरे ख्याल से आपको भी सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है. गिलानी साहब की बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ हमेशा से एक ही रहा है, हम सबको मालूम है, उससे एक इंच नहीं वो हटने के लिए तैयार हैं. एतदाल पसंद धड़ा जिसको कहते हैं, जिसकी जो एतदाल ही जो वजह बना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तोड़ मुझे का. आप इजाज़त देंगे, मैं आपसे पूछूंगा वहाँ पे भी उन्होंने वो वज़ीर आज़म के साथ बात करने के लिए, इंडियन लीडरशिप के साथ बात करने के लिए गए, पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ बात करने के लिए गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो शराइत थी जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी आवाम में बन जाती कि वो दिल्ली से कुछ लेके आए हैं, वो तक देने के लिए तैयार नहीं है. और जहाँ तक अब सूरत हाल की बात है, ये उसी का वजह है कि दे मे ऑल्सो बी ट्राइंग टू बी अवे फ्रॉम द डायलॉग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट. तो ऐसे में मैं आप दोनों हजरात से पहले निज़ामुद्दीन साहब से ही पूछूंगा कि उन लोगों को मुज़ाकरात की टेबल तक लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या हिंदुस्तान इसके लिए सीरियस है और क्या पाकिस्तान इसके लिए सीरियस है. देखिए, हाउ वुड दे कम टू टेबल ऑफ डायलॉग. जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की, साथ ही कहा वी आर रेडी टू डिस्कस ऑटोनॉमी. उसने रेजोल्यूशन वहीं से दे दिया ना हाल. जी जी. डिसेंट वाइज पे कुछ छोड़ा ही नहीं. जी. ऑन द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट बोला कि इंटीग्रल पार्ट है. एक्सेशन जिस ढंग से हुआ था, यूएन रेजोल्यूशंस जब आए, बाकी चीज़ें आई, तारीख का कोई जिक्र नहीं था. ये एक तरह की एक इंट्रांसिजेंट पोजीशन है. एक मसले कश्मीर में जुगाड़ करने की कोशिश की जा रही है. आम लोग मर रहे हैं. यही जैसा कि शेख साहब ने बोला कि आइन के अंदर, आइन के बाहर, ये बातें कहाँ आ रही हैं. कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, ये कहाँ आ रही हैं. ये फसाद है. मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, यही फसाद है. इंट्रैक्टेबल अगर मसले कश्मीर को बनाया जा रहा है तो वो इन्हीं फितनों से बनाया जा रहा है. ओके. सवाल है टू एड्रेस द डिसेंट वॉइस. अगर आप समझते हैं कि राइट फ्रॉम 47 जम्मू कश्मीर में डिस्कम्फर्ट है, वन सीधी बात है, इसमें किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं है. शिया सुन्नी, शेर बकरा, गुजर पहाड़ी, मुसलमान, अहले हदीस, मुसलमान और कोई, जम्मू लद्दाख, ये फितने लाने की क्या ज़रूरत है. सीधी सी बात है कि एक्सेशन हुआ, यूएन रेजोल्यूशन में मामला गया, उसके बाद आज तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, लोगों में डिस्कम्फर्ट रहा जम्मू कश्मीर में, और एक कन्फ्लिक्ट रहा. कन्फ्लिक्ट की वजह से कोई नुस्खा कारगर नहीं हुआ. इकोनॉमिक पैकेज, जॉब्स, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, dialogues between Srinagar and New Delhi, accords, treaties between India and Pakistan, everything has failed. 3 जंगें हुई जी. क्लैरिटी होनी चाहिए मसले पे सीधी की. एक डिसेंट वॉइस है, इसको Are you hopeful that this time will come? आपको लगता है कि होपफुल हैं आपकी जो कुछ हो रहा है, या जो भी अगर ख़राब भी सूरत हाल है उसकी तुफैल एक सिचुएशन आने वाली है कि जिस तरीके से तहरीक को जन्म दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, अक्ल बाख्ता हो जाएगी, इश्क सामने आ जाएगा. इसका एहसास करना होगा, तारीख पढ़ के, कन्फ्लिक्ट हिस्ट्रीज पढ़ के लोगों को. ये अवामी सैलाब की बात है, अवामी जज्बात की बात है. ये रोमांटिसिज्म नहीं है खाली, इसमें रियलिज्म है. रियलिज्म ये है कि हमारी छोटी बड़ी बात कोई मानी ही नहीं जा रही है. हमें फितनों का शिकार किया जा रहा है, हमें कंफ्यूजन का शिकार किया जा रहा है, हम एरोगेंस ऑफ पावर के शिकार हो रहे हैं, हम विक्टिम्स हैं, हम सप्रेस्ड हैं, हम मजलूम हैं. एरोगेंस ऑफ पावर की बात की इन्होंने, हाउ वुड यू रिएक्ट? देखिए, सवाल ये है, कश्मीर की क्लैरिटी को सामने लाकर ओपन डायलॉग, ट्रांसपेरेंट डायलॉग, अनकंडीशनल डायलॉग करो, रेफरेंस पॉइंट बनाओ. अपनी बात कर रहे हैं इंफरादी तौर पर, या अपनी पार्टी की बात जी. इनकी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानती है. मानती है. दे हैव बीन इन द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है.
تو کانسٹیٹیوشن کے باہر اگر یہ کوئی چیز چاہتے ہیں دیٹ از سمتھنگ ڈفرنٹ دین دے ول ہیو ٹو بی آؤٹ آف دی مین اسٹریم پالیٹکس. سیدھی بات. اوکے. دے کی ناٹ پلے ود دا پالیٹکس ان دس وے اینڈ دیٹ وے. جذبات, عقل, ہوش. میں کہہ رہا ہوں کہ وقت آیا ہے قیادت کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ایول ہو سکتا ہے. ہمیں جو ٹھیس پہنچی ہے آج تک, جیسے میں نے کہا, اس ٹھیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا جذبات چاہیے, جو ہماری اپنی گورننس ہونی چاہیے 3 سبجیکٹس کے علاوہ. ہم مالک ہونے چاہیے پوری اپنے جو ہمارے مفادات ہیں ریاست کے. ہمارا جو تشخص ہے لنگوسٹک, کلچرل, ریلیجس, جغرافی, وہ رہنا چاہیے. دیٹ از دا آٹونامی. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس پر بہت سوچ کر نوجوان ٹھیک ہے جذبات میں ہے, جذبات کی قدر ہے, لیکن ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. بزرگوں کا ان کو یہ درس دینا چاہیے کہ بھائی آپ کس سمجھ